अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत का एक बहरान चल रहा है। पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं और सर्दियों का आगाज़ है और सर्दियों के आगाज़ के साथ खबर यह है कि गैस की शॉर्टेजेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। चूल्हा जलाने के लिए हुकूमत ने कहा कि 3 दफ़ा कोशिश करेंगे कि दिन में गैस ज़रूर मिले, लेकिन क्या पूरे मुल्क में हुकूमत गैस दे पाएगी? क्योंकि पाइप्ड गैस का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में, दुनिया के बहुत थोड़े मुल्कों में। कार्गोज़ जो LNG के इंपोर्ट करने थे, उसके मुतल्लिक भी पूरी दुनिया में खबरें छप रही हैं कि प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं और हमें वक्त पे बिड करना था जो हम कर नहीं पाए। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं अज़हर साहब, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई। हमाद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। पहले तो पेट्रोल पंप वाले इशू से शुरू कर लें। पेट्रोलियम डीलर्स ने स्ट्राइक की हुई है, वो कह रहे हैं हमारा मार्जिन बढ़ाएं। कहाँ तक पहुँचे हैं आप? हमारे उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और हम ये बात तस्लीम भी हमें करनी चाहिए कि उनके मार्जिन्स अभी नाकाफ़ी हैं। हमने मार्च में हालिया कुछ बढ़ाए थे उनके मार्जिन्स, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं और कुछ मज़ीद मार्जिन बढ़ाने की समरी मैं पहले ही ECC में पेश कर चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला जब भी अगला ECC का इजलास होएगा तो उसमें कोई अच्छा फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन क्या हमें फिर उसके लिए 1-2 रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा या उससे पहले नहीं, कोई अच्छी खबर मिलेगी कि मसला हल हो इंशाल्लाह गया? ताला ये जो हमारे पेट्रोलियम डीलर्स हैं ये भी बड़े मुहिब वतन लोग हैं, मैं इन सबको जानता हूँ और इनसे हमारे मुज़ाकरात जा रहे हैं और ठीक जा रहे हैं। इन द मीन वाइल लोगों को ताकि ज़्यादा तकलीफ़ ना आए तो हमने PSO के जो अक्सर पंप्स हैं, 50% पंप्स पाकिस्तान में PSO के हैं, तो अक्सर पंप्स जो हैं वो इस वक्त खुले हैं और जो बाकी भी कंपनी ऑपरेटेड पंप्स हैं वो खुले हैं। लेकिन ये डीलर्स के साथ भी हमारी बड़ी अच्छी मुज़ाकरात जा रही है और इंशाल्लाह ताला मुझे अच्छे की उम्मीद है। गैस के ऊपर आ जाएं, थोड़ा जी सा बहुत बड़ा मसला है क्योंकि पाकिस्तान में हर घर में चूल्हा गैस पे जी चलता है, जी पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। आपसे शिकायत यह है कि वजारत जो है वो जी वक्त के ऊपर LNG इंपोर्ट नहीं कर जी सकी। जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये मलिक साहब मैं बताऊं कि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं और मैं समझता हूँ आज तक पाकिस्तान में कभी किसी ने मीडिया में आके गैस के इशू को सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि माजी में हमारी तवज्जो रही है पावर की तरफ। पाकिस्तान में 28% लोगों के पास पाइप्ड गैस की सहूलत है, बाकी 70% से ज़्यादा लोग जो हैं उनको ये सहूलत मुयसर नहीं है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने इंट्रो में कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, रशिया के बाद हमारा शायद सबसे बड़ा डोमेस्टिक का नेटवर्क है, हालांकि हम दुनिया के बड़े गैस प्रोड्यूसर नहीं हैं। एक ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि शायद LNG का कोई लेना देना है जो हमारी हर सर्दियों में पिछले 10 साल से शॉर्टफॉल आती है। इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो कानूनी तौर पे मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि हम LNG की जो कीमत, जो कि बहुत ज़्यादा है, वो डोमेस्टिक सारिफ या डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो लोकल गैस पे चल रही है उससे ले सके। मैं आज कर देता हूँ, अभी मैं कैलकुलेट करके आया हूँ कि इस विंटर में अगर हम एक LNG का कार्गो, सिर्फ एक LNG का कार्गो डाइवर्ट करें उस इंडस्ट्री को जो लोकल गैस पे चल रही है या उन घरानों को जो लोकल गैस पे चल रहे हैं, तो हमें 7 अरब 40 करोड़ का नुकसान होएगा सिर्फ एक कार्गो पे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि 120 अरब की LNG ये सिस्टम के अंदर पिछले 3 सालों में डाल चुके हैं। तो ये कहना कि LNG उधर इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये जवाब अच्छा, दुरुस्त नहीं है, उसका ये गलत है। उसका उसका वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इन्होंने एक बैंक बनाने की कोशिश की माजी में। वो बैंक ऐसे बना कि, और वो ये जो 120 अरब का नुकसान हुआ ये टोटल 3 या 4 कार्गो साल के डाल के हुआ है। साल में कोई 130 लेकिन कार्गो आपके आते पास हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं नहीं, मौजूद सुने है, आप सुने डाल सकते हैं, आपने डाली नहीं। सुने, नहीं नहीं, हम डालेंगे और मैं आपको बताता हूँ उतनी ही डलेगी जितनी पिछले साल डली थी, शायद थोड़ी ज़्यादा डले, लेकिन उसका डाली क्यों गई थी? वो इसलिए डाली गई थी कि जब आप सर्दियों में उन सार्फिन को LNG देंगे तो गर्मियों में आप उतनी LNG की डिमांड कम कर देंगे और LNG के कस्टमर्स को लोकल गैस चाहिएगी, तो आपका नेट ऑफ हो जाएगा। पर वो नेट ऑफ हुआ नहीं, वो फार्मूला तकरीबन फेल हो गया और 3 साल में जो हमने 3 या 4 कार्गो डाले हैं सिर्फ टोटल, और उतने ही इस साल भी डालेंगे, उससे कम नहीं लेकिन हमारे डालेंगे, साहब, उससे फार्मूला हमें 100 फेल अरब का होना नुकसान हुआ। एक्सक्यूज तो नहीं है। फार्मूला फेल हुआ है तो उसके लिए नहीं इस्लाह नहीं, के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। देखें बात यह है कि फार्मूला फेल आप बिल्कुल इंडस्ट्री कमर्शियल कंज्यूमर से हाई टैरिफ चार्ज कर सकते थे। नहीं कर सकते ना, हमें कानून इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कानून में LNG को एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिफाइन नहीं किया गया। हम कानूनी तौर पे LNG का नर्ख उस कस्टमर से कैसे लें जो कस्टमर लोकल गैस जो है लेकिन ऑलरेडी, आप और इस कॉस्ट वक्त आपको देखें, एक और मैं बात बताऊं। इकॉनमी के लिए कितनी बड़ी कॉस्ट है कि आपने LNG के कार्गोज नहीं लिए और वही बिजली जो हम LNG पे बना सकते थे वो बिजली हमने फर्नेस ऑयल पे अच्छा, बनाई ये भी गलत और है। हमने इजाफी उसके अखराजात बुक किए। अच्छा नदीम मलिक साहब, ये भी बिल्कुल गलत बात है। हम 12 कार्गोज इंपोर्ट कर सकते हैं और मैं साबित कर सकता हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस के साथ, जिसमें सालाना का भी कैप है और डेली फ्लो का भी कैप है, जो अमूमन लोग मिस कर जाते हैं। आप 12 का, आपने सिर्फ एक मरतबा 13 कार्गोज इंपोर्ट किए, वो भी जो 13वां कार्गो आया था वो महीने के आखिरी दिन आया और उसकी गैस अगले मई के महीने में अगले आपने 13 कार्गो लिए, टर्न लेकिन ओवर कार्गो आपके था। पास गुंजाइश है। नहीं है, नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ। क्यों नहीं हमारी है? जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है वो 630 MMCFT टर्मिनल 1 पे है। सर्दियों में वो कम होकर 600 हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर्स कम होते हैं पानी के, और
دوسرے ٹرمینل کی 600 MMCFT فرم کیپیسٹی ہے آپ کی, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس فرم کیپیسٹی موجود نہیں ہے, وہ ٹرمینل اونر کی منشا یا اس کی اویلیبلٹی جو ہے سسٹم کی, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں لیکن وہ اویلیبل ہے سر. پی جی پی ایل جو ہے آپ کا یہ PGCPL گیس پورٹ والا وہ 750 پہ لگا ہوا ہے جی. اور جو اینگلو والا 680 پہ لگا ہوا ہے. دونوں کی ملائیں تو 1430 MMCFT ہم نے جو بنتی ہے. حکومت کو انہوں نے اب 14 ٹرمینل نہیں سر, نہیں لے سکتے. 14 کارگوز میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر لے سکتے ہوتے تو ضرور لے لیتے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں لے سکتے. ہماری جو فرم کیپیسٹی ہے نا, ایک تو ان کے پاس کیپیسٹی اویلیبل ہے جو انہوں نے ہمیں بیچی ہوئی ہے جو کانٹریکٹ کے اگینسٹ, وہ 600 MMCFT فرم کیپیسٹی ہے. اس سے ہم اوپر جائیں تو ہمارے پاس کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے اس کیپیسٹی کو یوز کرنے کا, اور ماضی میں یہ ڈسپیوٹ رہا ہے. جی یو کین اویل اٹ. ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے ندیم بابر صاحب کا جو انہوں نے پی آئی ڈی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, اور پچھلے سال کا یہ نومبر کے مہینے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ کلیریفیکیشن ہو جائے. سنائیے گا جی کیا بولا ندیم بابر صاحب. ہمارے ٹرمینل فل کیپیسٹی پہ چلیں گے پورا دسمبر, پورا جنوری. دسمبر کا مہینہ 1200 پہ چلیں گے, جنوری میں ہم 1400 کا ارینج کر رہے ہیں, کیونکہ انشاءاللہ ہماری جو پائپ لائن تھی جو ہم نے سندھ گورنمنٹ سے اجازت لے کے بنانی تھی وہ مکمل ہو گئی ہوگی. خوشی محسوس کرتا ہوں آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ 2 دن پہلے ہم نے یہ لائن کمپلیٹ کر لیا, چالو کر دیا. 24 کو ہم نے کمپلیٹ کیا, 25-26 کو ہم نے ٹیسٹ کیا, اب یہ لائن تیار ہے. سر جی یہ پائپ لائن کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں. ہمارا دیکھیں کانٹریکٹ پڑا ہوا ہے نا, آپ میرے ساتھ آ جائیں میرے دفتر میں آپ کو کانٹریکٹ دکھا دیتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کانٹریکٹ میں فرم کیپیسٹی 1200 MMCFT سے زیادہ کی کیسے ہے. نہیں ہے, یہ پائپ لائن کیپیسٹی کی بات ہے. اچھا سنیں, ابھی میں تو بات کر رہا ہوں نا گورنمنٹ کی کانٹریکٹڈ کیپیسٹی کی. اب پیچھے رہ گئی کوئی 100 MMCFT جو ایکسٹرا کیپیسٹی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر استعمال کر سکتا ہے. ہم نے ایڈ دیا اخبار میں آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے کہ بھئی یہ ایکسیس کیپیسٹی اویلیبل ہے. گورنمنٹ تو اپنی کیپیسٹی استعمال کر رہی ہے, اگر آپ آ کے لینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی لے لے. کوئی جواب نہیں آیا ہمیں. ایک سب سے بڑی تنقید آپ کے اوپر یہ ہے, آپ کی وزارت کے اوپر, جی جی, کہ وہ کیپیسٹی لیک کرتے ہیں. 3 سال سے ہم ایک ونٹر میں کرائسس فیس کر رہے ہیں, اور اپریل کے مہینے میں یا مارچ کے اینڈ میں آپ کو یہ کام شروع کرنا چاہیے تھا جب آپ کو $4 سے $6 یا $8 کی یہ بڈ مل سکتی تھی. اب آپ نے آخری جو کارگو خریدا ہے $30 پہ جا کے خریدا. اچھا نہیں, یہ بھی بالکل غلط بات ہے. آپ بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, میرے لیے تو بڑا آسان ہے, میں پورا سال دیکھوں اور میں کہوں کہ جی اس پورے سال میں اس مہینے میں LNG سب سے سستی تھی, لہٰذا حکومت کو ساری LNG اسی مہینے لے لینی چاہیے. ہائنڈ سائٹ میں تو ویژن 2020 ہوتا ہے نا آپ کا, لیکن نہ ہمارے پاس سٹوریج ہے. ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم پہلے تیل منگا کے رکھ لیتے ہیں اپنے ٹینکیوں میں, کوئی LNG کی سٹوریج نہیں ہے. جب LNG کا جہاز لگتا ہے وہ سیدھا ری گیسیفیکیشن یونٹ میں جاتا ہے اور سیدھا وہ آپ کی پائپ. نہیں سر, اس کی اسپاٹ بائنگ کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کارگو بک کرتے ہیں اپریل کے مہینے میں فور ڈلیوری ان نومبر اور فور ڈلیوری ان دسمبر. ہم نے تقریباً ہر ماہ کارگوز بک کرنے ہوتے ہیں. ہمارا 80% لانگ ٹرم پہ ہے, اور بائی دا وے جو اس کو لا کے ہم نے ٹینک میں اسٹور, آپ نے نومبر اور دسمبر کے کارگو بک کرنے تھے اپریل کے مہینے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس میں بڑی کنفیوژنز ہیں اور بڑی آرام سے کلیئر ہو جائیں گی. ہم جب اسپاٹ خریدتے ہیں نا جی, اب جنوری کا اسپاٹ تھا, میں نے ستمبر میں ہم نے حکومت نے اس کو خریدا, ستمبر میں جنوری کا اسپاٹ ہم خرید رہے ہیں, اور 80% ہماری جو ڈلیوری ہوتی ہے 80% ہماری ویسی لانگ ٹرم کانٹریکٹ پہ, یعنی اس کی ہمیں خریداری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس مس کر چکے تھے. اور نہیں سر, آپ کو اپریل میں لینی تھی جب $4 بس ہم نے کیسے مس کی کہ پچھلے سال تو اویلیبلٹی کا کوئی پرابلم نہیں تھا نا, کہ تھا پچھلے سال بھی ٹائم پہ ہم نے بک نہیں ایسے یہ غلط پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے سال ریالٹی ہے. اچھا میں آپ فیکٹس کے ساتھ ثابت کریں. سر میں سارا دن یہی کام کرتا ہوں نا, میں آپ میری بات سن لیں. ہم 12 کارگوز امپورٹ کر سکتے ہیں, اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ وکیل میرے ساتھ بھیج دیں, مجھے کانٹریکٹ اسے میں پڑھا دیتا ہوں, مجھے بتا دے کہ 12 میں سے کیپیسٹی موجود ہے جس کو آپ ایکسیس اویل کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نہیں کر سکتی, ابھی ہمارا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, بلکہ 2019 سے ایک ٹرمینل کا کانٹریکٹ کی ٹرمینیشن کا کورٹ انٹرنیشنل کورٹ میں چل رہا ہے. کیس آپ کے پہلے چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ استعمال کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ نے کیپیسٹی ابھی خریدی نہیں ہے, گورنمنٹ اپنی مرضی سے استعمال کر رہی ہے. سے بھی ECC کے اپروول کے ساتھ, کیبنٹ اپروول کے ساتھ وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں. ندیم صاحب میری بات سنیں نا, 12 کارگوز ہم منگا سکتے ہیں, ہم نے 10 منگائے, ٹھیک ہے, تو یہ کیسے برا سکور ہے. آدھی دنیا جو ہے وہ تو یورپ تو اس وقت گیس شارٹیج میں. ایک اور میری بات سنیں, یہ جو 10 کارگوز آپ کے آ رہے ہیں 10 نومبر میں 10 دسمبر میں, یہ اس چیز کے باوجود ہیں کہ آپ کے 2 کارگوز ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اور وہ 2 کارگوز ہم نے کب خریدے تھے ذرا بتائیں. کب خریدے تھے آپ؟ 2017 میں. کب خریدے تھے؟ 2017 میں. آپ نے اس کا مطلب ہے کہ جو اپریل والا وہ چیپٹر ہے اس کو ابھی بھی مس کیا ہوا ہے, اس کو آپ مینشن نہیں کر رہے. اس کے اوپر بلومبرگ خبریں جاری کر چکے ہیں. نہیں سر نہیں, میری بات سر, اگر ہم 80% ندیم ملک صاحب 80% آپ کے کارگوز پہلے سے بکڈ ہیں,
اور 20% 80% کارگوز میں 20% سے 1 منٹ سنیں 20% کارگوز آپ 4 ماہ پہلے اس کی بکنگ کرا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کارگو ہوتے کیسے ہیں بک. جو 80% آپ کے بکڈ ہیں جس کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ وہ ہے جو 13.5% یا 13.37% کے اوپر پی ایم ایل این کی حکومت قطر کے ساتھ ڈیل کر کے گئی ہے. جی 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 2 آپ نے شاید ایڈوانس میں کارگوز ان سے سہولت لی ہے قطر والوں سے جنہوں نے آپ کو کانٹریکٹ میں جو پروویژن تھی اس کو آپ نے یہ بری بات ہے. تو جو آپ نے اسپاٹ پر نہیں یہ اچھی بات ہے کم ریٹ پہ خریدی ہے اٹ از کریڈٹ. لیکن جو مسٹیک کی ہوئی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے لوگوں کے اوپر بڑا خوف تھا کہ ہم نے اپریل میں بڈ کر دیا اور ریٹ دے دیا دسمبر کا آج $8 وہاں ریٹ کچھ اور ہو گیا تو ہمارے اوپر نیب کا کیس بنے گا. میں آپ کو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ نے پھر لیے کیوں نہیں؟ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کارگوز لیے کیسے جاتے ہیں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. کسی منسٹر کا کسی ایس اے پی ایم کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ایک پی پی ایل کا بورڈ ہے اور ایک پی ایس او کا بورڈ ہے. ان دونوں میں پبلک سیکٹر کے لوگ بیٹھے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بیٹھے ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں اور جہاں پہ فیصلے میں اتفاق رائے نہ ہو وہاں ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے. اور جب وہ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی ان کو باہر سے ریچ نہیں کر سکتا. اچھا یہاں پہ اب آپ دیکھیں جو کمپینز چلائی جاتی ہیں حالانکہ جو شارٹ فال آتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک کارگو بھی ایل این جی کا دیں تو ہمیں 7.5 ارب کا اس سال نقصان ہے اگر ہم ڈومیسٹک سائٹ پہ دیں. یہاں پہ پروپیگنڈا یہ چلایا جاتا ہے کہ جی شاید ایل این جی بر وقت خریدنے کی وجہ سے ڈومیسٹک سائٹ پہ شارٹ فال آ رہا ہے. حالانکہ جو ڈومیسٹک سائڈ ہے وہ آپ کی لوکل گیس فیلڈز ختم ہو گئی ہیں آپ کی لوکل گیس ڈپلیشن ہو گئی ہے. 10 سال پہلے میں آپ کو ایک اور فگر دیتا ہوں یہ بڑی ایک انفارمیٹیو فگر ہوئے گی. سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کا ڈیلی فلو 10 سال پہلے 2000 MMCFT تھا آپ کی لوکل گیس کا. آج آپ کو پتا کتنا ہے 800 MMCFT. سر 3 تو سال یہ آپ کے ایل این جی سے بھریں گے. اگر آج آپ کی ایل این جی سے بڑھیں تو آپ کو گیس کی قیمت 5 گنا بڑھانی پڑے گی. نہیں ایل این جی آپ کے پاس ایک سہولت ہے جس کو آپ کو ایفیشینٹلی استعمال کرنا چاہیے. آپ نے کارگوز نہیں لیے ہوئے وہ یہ غیر آپ موجود کی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں لیکن ایسی بات ہے نہیں اور میں کسی بھی جگہ پہ یہ ثابت کر سکتا ہوں ہم 12 سے 14 استعمال کر سکتے تھے ہم 12 سے 10 پہ آئے ہیں. ندیم ملک صاحب پہلی بات تو یہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 14 استعمال کر سکتے تھے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. نون لیگ کے دور سے آج دگنی یوٹیلائزیشن ہے. پتہ ہے آپ کو نون لیگ نے 8 کروڑ روپے یومیہ کے حساب سے ٹرمینلز کے ساتھ سودے کیے. یوٹیلائز ہم کر رہے ہیں ہمارے دور سے آدھی یوٹیلائزیشن. آپ ٹرمینل لگائیں گے تو آنے والوں کا فائدہ ہوگا. آپ ٹرمینل تو لگائیں پائپ تو لگائیں. یہ کیا بات ہوئی. اچھا یہ ایک عجیب بات ہے آپ نے جو پہلے ٹرمینلز لیے ہوئے تھے ہمارے جو پہلے 2 سال میں آپ کو پتا ہے ٹوٹل 2017 میں کتنے کارگوز آئے تھے؟ کتنے 70 کے 72 کارگوز. آپ کتنے کارگوز آئے؟ سر 132 کارگوز. آپ کے پاس وہ فیسلٹی لگی ہوئی ہے تو آپ استعمال کریں. ایک آپ کے پاس آپ نے ایک جہاز خریدا ہوا ہے یا 2 جہاز خریدے ہوئے ہیں ان کو آپ 8 کروڑ روپیہ ایک دن کا کرایہ دے رہے ہیں اور وہ آدھے ابھی خالی پڑے ہیں. پہلے آپ ان آدھوں کو بھریں گے استعمال کریں گے یا پہلے اسے جا کے 2 جہاز اور لا کے کھڑے کر دیں گے؟ آدھے سے بھر کے استعمال کریں. ہو گئے نا. اب آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی 1-2 مہینے کے اندر ایک FID ہوئے گا جس کے اندر حکومت کوئی پیسے نہیں دے گی کمپنی کو کرایہ نہیں دے گی ڈیلی کا اور وہ اسی سائز کا ٹرمینل ہوئے گا وہ آ کے لگے گا. اس کے علاوہ ہم اب ورچوئل LNG پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا پائپ لائن کا باٹل نیک ہے تھوڑا سا. تو وہ ورچوئل پائپ لائن کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دو مجھے امید ہے نیکسٹ 7 to 8 months 2 ہم ٹرمینلز جو ہیں وہ گوادر کے اوپر یا پورٹ قاسم کے اوپر لیں گے. آپ اس بات پہ ماننے پہ تیار نہیں ہیں کہ آپ کی وزارت نے یہ مسٹیک کی ہے؟ بالکل تیار. ہم اپریل کے مہینے میں جیسے چائنا کی بیڈنگ ہو رہی تھی ہم سر چائنا کی جیسے جاپان چائنا آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے چائنا میں وہ ڈسپلیس کر رہے ہیں LNG کو. انہوں نے LNG کی ٹریڈنگ شروع کر دی ہے اور انہوں نے اپنے کوئلے کے پلانٹ چلا لیے ہیں. ہم نے کوئلے پہ چلا سکتے تھے اضافی ہمارا امپورٹڈ کول کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں زیادہ. تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس نہ LNG ہے نہ ہم کوئلے پہ چلا سکتے. پچھلی حکومت تھی ہم فرنس آئل پہ بنا رہے ہیں. نہیں ہم فرنس آئل پہ نہیں بنا رہے. ابھی مفتاح اسماعیل فگر دے کے گئے یا ان کو آپ کورٹ میں لے جائیں؟ اچھا میں ان کو میں کس چیز پہ کورٹ میں لے کے جاؤں؟ اگر میں مفتاح اسماعیل صاحب کو کورٹ میں لے کے جانا شروع کر دیا نا تو میں روزانہ کوئی نہ کوئی ریٹ کر رہا ہوں گا ان کے خلاف. یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ہمارا جو میرٹ آرڈر ہے اس کی ویریشن ہے 1% سے بھی کم. 1% سے بھی اس وقت لوئسٹ جا رہی ہے اور آپ کے فرنس آئل پلانٹس اپنے میرٹ پہ چلتے ہیں. سب سے پہلے میرٹ پہ ہائیڈل ہے پھر نیوکلیئر ہے جسے ہم مسٹ رن کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے کول کے پلانٹس ہیں پھر سسٹم گیس کے پلانٹس ہیں پھر LNG کی باری 1229 گیگا واٹ آور انہوں نے بتایا 2 مہینوں میں انہوں نے فرنس آئل پہ تیار کی ہے جو ہم LNG پہ تیار کر سکتے ہیں. اچھا نہیں مجھے کہا آپ نے مفتاح صاحب سے یہ پوچھا کہ دور میں یہ دونوں ٹرمینلز خالی کھڑے رہتے تھے اور ہمارے دور سے دگنا فرنس آئل ہر سال یہ استعمال کر رہے ہوتے تھے. ٹرمینل بھی کھڑے تھے. اب آپ کریں گے کیوں نہیں خریدے انہوں نے؟ اب آپ کریں گے کیا گھروں کو گیس ملے گی؟ نا مجھے نہیں ایک منٹ مجھے یہ بات یہ تو سوال آپ کو مفتاح سے پوچھنا نا ابھی تو وہ ہے آپ نے پوچھنا ہے نا ان سے. آپ یہ بتائیں کہ اب گھروں کو گیس کیسے ملے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. گھروں کو ابھی فی الحال سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے نیٹ ورک میں تو کہیں کٹیلمنٹ نہیں ہو رہی. آج بھی میں نے چیک کیا ہے اور اس وقت ہمیں تھوڑا سا ہمیں یہ ایک بدقسمتی آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 10 سال میں بہت سارے انڈسٹری نے بجلی گھر ایسے لگا لیے ہیں انیفیشینٹ ٹربائنز کے اوپر کہ وہ سستی گیس لیتے ہیں اس سے بجلی بناتے ہیں
اور وہ سبسڈائزڈ گیس ہوتی ہے اور اسے لے کے بھی، جس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا لوڈ بڑھ گیا. ہم نے ایک سیزنل انرجی پیکج اناؤنس کیا ہے، جو اگر جتنے آپ اضافی یونٹ بجلی کے استعمال کریں گے وہ آپ کو 12.96 روپے پہ ملیں گے. اوسطاً آپ کا 16-17 روپے کا اس وقت ٹیرف جا رہا ہے. تو ایک آلٹرنیٹیو ہے ہمارے لیے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ ہیٹنگ کے لیے بجلی استعمال کریں. دوسرا ہماری پوری کوشش ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو 28% لوگ، 70% سے کم لوگ، جو 28% لوگ جو اور اس 28% کے اندر بھی ایک بہت چھوٹی پروپورشن ہے جس کو اسپیس ہیٹنگ اور گیزرز کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ہم ان کو پوری ٹائم کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر سپلائی جو کریں گے. لائف لائن یوزر ہیں آپ کے وابڈا کے سسٹم کے اوپر، اس کی آپ ڈیفینیشن چینج کر جی رہے ہیں؟ ڈیفینیشن چینج. اب آپ کیا کریں گے؟ ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو 0 سے 200 یونٹ ہیں، جو 6 مہینے تک 0 سے 200 کی لمٹ میں ہی رہتے ہیں، اس کو ہم لائف لائن ڈٹرمن کریں گے. تو اگر وہ 250 یا 300 کا ہو جائے گا تو لائف لائن یوزر کی لسٹ سے وہ باہر لائف نکل جائے لائن یوزر کے لیے اس کا ٹیرف بدل جائے گا. اور وہ ٹیرف کیا ہوگا؟ وہ ایک اپنے سے اوپر والی سلیب میں چلا جائے گا. کیونکہ ہم نے جو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق ہم نے ٹیرف انکریز کرنی ہے. ایک تو ہم نے ابھی ریسنٹلی کی ہے، دوسرا بھی چنک ہم نے لے کے آنا ہے. اس میں یہ لائف لائن یوزر والا سب سے بڑا چنک ہے نا، دوسرا جو چنک ہے بیس ٹیرف کا، وہ 40-50 پیسے کا ہے. ابھی ہم نے جو کیا ہے وہ 1.38 روپے، یا اگر ہم اس کو کراس سبسڈی کریں تو 1.68 روپے بنتا ہے. 1.68 ہے. وہ 40 سے 50 پیسے ہے، اور وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے لائف لائن پہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا. لیکن لائف لائن یوزر کا آپ نیکسٹ لیب پہ لے کے جائے تو ان کے لیے پرہیپس پورے سے آف دی پور ہے، کافی زیادہ بوجھ آئے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھیے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ یہ جو 800 ارب کی مجھے کرایہ بجلی گھروں کو کرایہ دینا پڑتا ہے، میں بجلی لوں یا نہ لوں پورا سال. جب 9000 میگا واٹ میں بجلی بنا رہا ہوں تب بھی دینا پڑتا ہے، جب 25000 بنا رہا ہوں تب بھی دینا پڑتا ہے. تو وہ میں کہاں سے دوں؟ ابھی آپ اور بجلی اس میں سے کوئی ایسا سودا نہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا ہو. آج یہ 800 ارب ہے، 2023 میں یہ 1200 ارب ہے. ابھی آپ بجلی کتنی بنا رہے ہیں؟ ابھی آج کل ہمارا کو 12000 میگا واٹ جو آپ کی ڈیلی پروڈکشن 2022 سے آنورڈ آئی تھنک آپ کے پاس پروویژن آ رہی ہے جس میں آپ کیپکو، ہبکو اور یہ والے پلانٹ کی وہ مدت کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ ان میں کچھ کے کلوجر پہ بھی جا سکتے تو ہم نے ابھی بھی کیے ہیں کلوجر جینکوز کے، گورنمنٹ کے ہم نے ابھی 3 کلوجرز کیے. 2022 میں کس کو کریں گے؟ وہ جو انیفیشینٹ ہوئے گا ہم کلوجر کریں گے. ہم نے ابھی بھی کیے ہیں. تو پھر ایڈیشنل کاسٹ تو آپ کی وہ سٹیبلائز ہونا نہیں سر، آپ کو 26000 میگا واٹ کی پائپ لائن ہے آپ کی اگلے 10 سال میں. 26000. سمر منتھس میں ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے؟ ہماری پیک ڈیمانڈ 25000. اس سال ہم نے 24700 میگا واٹ دیا ہے وداؤٹ اینی 25,000 کے لیے تو آپ کو 26,000 کی کیپیسٹی تو لگانی پڑے گی نا. ایکسیس سپلائی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے لے کے آج تک ہماری پیک ڈیمانڈ ہے 25000، اور اگلے 10 سال میں اور 25000 آ جائے گی. نہیں 25,000 تو آپ کی ابھی سمرز میں آتی ہے تو آپ کو 26-27,000 کی کیپیسٹی تو رکھنی پڑے گی نا، ادروائز سمرز میں آپ بجلی نہیں دے سکتے. 25000 کی اگر کیپیسٹی، اس وقت ہماری 32000 کا انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، ریلائبل کیپیسٹی جسے ہم کہتے ہیں 32000. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر 25000 ہم اور ایڈ کر لیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 25,000 آپ کی سمرز میں پیک ڈیمانڈ آتی ہے تو اس کے مطابق آپ کی سپلائی ٹھیک ایکسیس نہیں ہے. سر ایک چیز ونٹر منتھس میں ڈیمانڈ نیچے جاتی ہے. بات بتاتا ہوں. ایک چیز ہوتے ہیں پیکنگ پلانٹس. پیکنگ پلانٹس دنیا میں وہاں لگائے جاتے ہیں جہاں پہ سیزنل ویریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ریٹرن آن ایکوٹی ہے زیادہ تر آئی پی پیز کا وہ 29% ہے، دنیا کا سب سے ہائیسٹ، اور 1 سائڈڈ کانٹریکٹس ہیں. اور اس میں پیکنگ کیپیسٹی کے حوالے سے کوئی پروویژن نہیں ہے کہ نان پیکنگ ٹائم پہ آپ ان کا کلوجر کر دیں یا نان کیپیسٹی پیمنٹس کر دیں. آپ کو اچھا یہ پیکنگ کیپیسٹی تو آتی ہے 1.5 ماہ یا 2 ماہ، باقی 10 ماہ تو پیکنگ کیپیسٹی آتی نہیں نا. اس وقت آپ دیکھنا ابھی آپ 12000 پہ ہیں، عین ممکن آپ اگلے ماہ 10000 پہ چلے جائیں تو آپ کا اور زیادہ اتنا کیپیسٹی بڑھ جائے گا. میرے پاس پروگرام کا یہ حصہ جو ہے اس کا وقت بالکل اختتام پہ آ رہا ہے. حماد اظہر صاحب وفاقی وزیر برائے توانائی، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بریک لیں گے اور بریک سے واپسی کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی ان کے جوابات لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت نے نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جس کے مطابق پاکستان کے اوپر قرضوں کا مجموعی بوجھ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور 50,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں قرض اور لائبلٹیز. اسی طریقے سے جو ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں وہ 127 ارب ڈالر سے اوپر جا چکے ہیں. یہ سسٹینیبل لیول نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی کو سامنے رکھیں تو اس کے سائز کے اعتبار سے بہت بڑا ہے یہ قرضوں کا بوجھ. کیا بنے گا پاکستان کا؟ کیا ہم یہ سروس کرنے کے قابل ہوں گے یا پاکستان کی اکانومی کے اوپر مزید دباؤ آئے گا؟ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب ویری وارم ویلکم. قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ کیا کہیں گے کیا ہوا کہ 20,700 ارب روپے سے زائد 3 سالوں میں قرضہ بڑھ چکا ہے؟ سر 2-3 وجوہات کی وجہ سے یہ قرضہ اتنا تابڑ توڑ طریقے سے بھرا ہے. اگر آپ کو یاد ہے کہ 18-19 میں پہلے سال پی ٹی آئی نے 9.1% ڈیفیسٹ کرا تھا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا اماؤنٹ میں بھی لیکن ایز اے فریکشن آف جی ڈی پی، پرسنٹ آف جی ڈی پی.
3 سال سے انہوں نے باتیں بڑی کری ہیں، لیکن 3 سال سے کبھی بھی اپنا ٹیکس نہ صرف ہدف پورا کر چکے ہیں، بلکہ اگر آپ مجھے یہ کہنے تھے کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہم چھوڑ کے گئے تھے مسلم لیگ والے، جس کو خان صاحب ناکافی سمجھتے تھے اور بہت ہم پہ تنقید کرتے تھے، وہاں تک آج تک نہیں پہنچے ہیں۔ اس سال آئی ایم ایف کے اتنے نئے ٹیکس لگانے کے بعد اور پچھلے 3 سالوں میں نئے ٹیکس لگانے کے بعد جس سے معیشت پہ بوجھ بڑھتا ہے، وہ ٹیکس جمع نہیں کر پاتے۔ تو ایک طرف آپ معیشت پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، نت نئے ٹیکس لگا رہے ہیں، لیکن آپ جمع نہیں کر پا رہے۔ آپ نے 3 سال سے کنٹینیوس ایمنسٹی، پہلے سال ایمنسٹی دی جنرل، اس کے ساتھ آپ نے 2 سال سے اپنے پراپرٹی ٹائکونز کو ایمنسٹی دے رکھی ہے۔ آپ نے اس کے بعد گراس ڈیویلیویشن کیا ہے 50% تک کا، لیکن آپ ایکسپورٹ خاطر خواہ نہیں بڑھا سکے، بلکہ اس سال امپورٹ جو ہے وہ $75 بلین یعنی کہ 22% آف جی ڈی پی ہوگا۔ تو یہ جو قرض انہوں نے بڑھایا ہے، جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی تقریباً 20,605 ارب روپے کی 39 مہینوں میں، اور 16,500 ارب روپے کی صرف پیور ڈیٹ، اور آپ نے جیسا بتایا کہ 127 بلین ڈالر کا ڈیٹ ہو گیا ہے۔ یہ اب مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ابیلٹی ٹو سروس جو ہے پاکستان کی، وہ اب اتنی نہیں رہی کہ اس قسم کے ڈیٹ کو ہم سسٹین کر سکیں۔ لہٰذا اسی لیے اب ہم آئی ایم ایف کم و بیش مفتاح صاحب جو جی ڈی پی کا سائز ہے اس کے بہت قریب چلا گیا ہے، یہ جو ٹوٹل ہمارا سائز آف ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہے، یہ پاکستان کے لیے ہم ڈیٹ ٹریپ میں لگتا ہے پھنس چکے ہیں۔ سر اس میں 2 چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک تو ہم کو اوبویسلی اپنی ٹوٹل آمدن کا اس بات کرنی ہے، جو آپ نے بتایا کہ ہماری جی ڈی پی کے تقریباً برابر یہ ڈیٹ ہو گئی ہے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ ابیلٹی ٹو سروس ڈیٹ جو ہوتی ہے، لوکل ڈیٹ، از ریلیٹڈ ٹو ہاؤ مچ ٹیکس گورنمنٹ کلیکٹس۔ اگر حکومت ٹیکس ہی کلیکٹ نہیں کر سکے گی تو پھر جی ڈی پی جتنی بھی ہو ہم سروس کیسے کریں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم 11.2% ایف بی آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے، یا ٹوٹل 13% ٹیکس ٹو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے، وہ 1.5% نیچے آ گیا ہے۔ تو آپ جہاں پہ ٹیکس کا ہدف جو ہے وہ جی ڈی پی کے تناسب سے کم ہو گیا ہے ٹیکس کا کلیکشن، لیکن آپ کا ظاہر ہے کہ قرض جو ہے وہ آپ جی ڈی پی کے برابر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو ندیم بھائی جیسے کہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک رول ہے، قانون ہے کہ 60% سے زیادہ ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم 65 پہ چھوڑ کے گئے تھے، یا 65 سے تجاوز کر گئے تھے، اور اب یہ جو ہے یہ 90 سے تجاوز کر گئے۔ یہ ڈینجرس لمٹ ہے، ناٹ کہ 90 از ڈینجرس، بٹ جس اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے وہ ڈینجرس ہے۔ تو اب کچھ نہ کچھ حکومت کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ اور آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کا ذکر کیا، شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے 17% کی یکساں شرح سے جی ایس ٹی لگایا جائے، جو کم ہیں ان کو بڑھا کر 17 کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے منی بجٹ میں 700 ارب روپے کے قریب اور ٹیکسز آئیں گے، 350 کی ٹیکس ایگزمپشنز اور 350 ارب روپے کی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ یہ منی بجٹ اور 17% جی ایس ٹی، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اکانومی پہ؟ ندیم بھائی دیکھیں، جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے وہ کیونکہ غریب ترین لوگ پاکستانی جو ہیں وہ اپنی آمدن کا تقریباً پورا حصہ خرچ کر دیتے ہیں، تو ان کے اوپر سب کے اوپر سیل ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ حکومت نے کچھ کھانے پینے کی، اگر آپ کھلا گوشت لیتے ہیں، مرغی وغیرہ لیتے ہیں، تو اس کے اوپر گوشت نہیں، باقی ہر پیکج فوڈ کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے۔ اب اگر آپ 300 ارب روپے کے اور مراد ختم کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور ایک ون ٹائم مہنگائی لے کر آئیں گے، لیکن دوسری بات یہ کریں گے کہ آپ غریب لوگوں کے بجٹس کو اور مشکل کر دیں گے۔ اور جو مسئلہ پاکستان میں ہوا ہے یہ کہ ناٹ جسٹ کہ انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں ہے، بلکہ کچن کا بجٹ ڈبل ہو گیا ہے۔ آٹا، چینی، دال، کھانے پینے کے تیل، یہ سب چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہیں۔ شاید موبائل فون اتنے مہنگے نہیں ہوئے، شاید کمپیوٹرز اتنے مہنگے نہیں ہوئے، لیکن جو غریب لوگ جو چیز کنزیوم کرتے ہیں، جو چیز استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں ڈبل ہو گئی ہیں۔ اور اب آپ نے ٹیکس جب اس پہ لگائیں گے 350 ارب کا، تو وہ اس پہ اور مزید مہنگائی آئے گی۔ دوسری بات، جو آپ پیٹرول مہنگا کریں گے تو اوبویسلی اوور آل مہنگائی ہوگی۔ تیسری بات، جب آپ نے کہا کہ ہم 200 ارب روپے کم کریں گے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ سے، تو جب آپ ترقیاتی کام کم کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ جو روڈ بنا رہے تھے وہ نہیں بنائیں گے، آپ کچھ برج بنا رہے تھے وہ نہیں بنائیں گے، آپ کچھ ڈیم بنا رہے تھے وہ سست روی ہو جائے گی۔ تو وہاں پر جو روزگار دے رہے تھے آپ غریب لوگوں کو، دہاڑی داروں کو، مزدوروں کو جو روزگار دے رہے تھے، وہ روزگار اور کم ہو جائے گا۔ تو پھر اور مطلب ایک ان امپلائمنٹ یا بے روزگاری اور پھیلے گی۔ مفتاح صاحب، آپ نے ابھی پیٹرولیم کے اوپر جو ٹیکس بڑھانے کا ذکر کیا، پیٹرولیم تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپوں کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کے ایک میل لمبی قطار ہے اور پیٹرول لینے کے لیے رات سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اسٹرائک ہوئی ہے۔ گیس شارٹیجز، اب ونٹر سٹارٹ ہوا ہے اور گیس شارٹیجز شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں ایشو کیا ہے؟ پیٹرولیم ہم امپورٹ کرتے ہیں، بڑے اربوں ڈالر سالانہ خرچ کرتے ہیں، ایل این جی کے ٹرمینل لگائے ہوئے ہیں، تو گیس بھی نہیں ہے، پیٹرول بھی نہیں ہے۔
سر دیکھیں ایشو ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ پچھلے مہینے آپ کی حکومت نے، ہم سب کی حکومت نے 1229 گیگا واٹ آورز یعنی کہ 1229 ملین کلو واٹ آورز جو تھے وہ فرنس آئل سے بنائے تھے. پی ٹی آئی آپ کو بتایا کہ کتنی مرتبہ بول چکی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کچھ زیادہ پاور لگا دیا. چلیے زیادہ پاور اگر لگا دیا تو پھر فرنس آئل کے پلانٹس کو چلانے کا تو کوئی جواز نہیں ہے. تو آپ یہ مہنگا 13 روپے ویریبل کاسٹ والے ایندھن سے کیوں بجلی بنا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ایل این جی کم لے کر آئے. آپ نے پچھلے 3 سالوں میں ایل این جی کی طرف سے 120 ارب روپے کی ایل این جی کو گیس سرکٹ میں ڈالا ہے. اس سال آپ کہہ رہے ہیں وزیر صاحب کہ وہ تو الگ الگ سرکٹ ہیں. بھائی کب سے الگ الگ ہو گئے؟ 3 سال سے تو آپ 120 ارب روپے کی گیس ڈال چکے ہیں. نہ آپ نے وقت پہ ایل این جی منگوائی، نہ آپ نے پوری منگوائی. 14 کارگوز تو آپ لا سکتے ہیں اور 3 سال سے آپ بیٹھے ہیں. نہ آپ نے 1 انچ پائپ لائن لگائی ہے، نہ ایک ٹرمینل لگایا ہے. ہم ہر وقت سنتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ 14 کارگوز آ سکتے ہیں، لیکن وزیر صاحب کا کہنا ہے کہ 12 کارگوز آ سکتے ہیں، جس میں سے 10 انہوں نے لے لی ہیں، 2 صرف کم ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں 14 کارگو آ سکتے ہیں. درست بات کس کی؟ سر یہ میری بات نہ مانیں. آپ عمر ایوب صاحب کا بیان پڑھ لیجئے کچھ عرصے پہلے جب وہ وزیر تھے. ندیم بابر صاحب کا بیان پڑھ لیجئے. 7.5 کارگوز جو ہیں وہ آج آ سکتے ہیں پی جی پی ایل کے ٹرمینل پہ، اور 7 کارگوز جو ایگرو کے ٹرمینل پہ آ سکتے ہیں. اس میں تو 14.5 آ سکتے ہیں. ایکچولی میں تو 14 کہہ رہا ہوں. اور جو جہاں تک پائپ لائن کا تعلق ہے، پائپ لائن پہ تو میں ابھی 16 لا سکتا ہوں. ہم تو بغیر پائپ لائن کے 4 لے کے آتے تھے، سواپ کر لیتے تھے. آپ کراچی میں ڈال دیجئے 4، اور اگر آپ کو اوپر لے کے جانا ہے تو آپ ساون پہ سواپ کر لیجئے. یہ کوئی لمبی چیز تھوڑی ہے، کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے. آپ ٹرمینل جو، اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے سکویا کی ایک شپ کھڑی ہوئی تھی جو 9 کنٹینر لا سکتی تھی، 9 کارگوز. تو آپ 16 کارگوز لا سکتے تھے. آپ نے وہ شپ واپس بھیجی تاکہ کوئی اور ٹرمینل لگائے. یہ سر اس میں کچھ کرپشن شامل ہے، لیکن اس میں بہت ساری نااہلی شامل ہے. میں نہیں خدا نہ خواستہ پیٹرولیم منسٹری کی کرپشن نہیں کہہ رہا ہوں، حماد بھائی کو میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پورٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کرپشن شامل ہے. ایک اور چیز کی وضاحت کریے. آپ کہتے ہیں کہ تاخیر کی، شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ وقت پہ نہیں ہم لے سکے، آپ بھی کہہ رہے ہیں تاخیر کی. تاخیر ہوئی ہے، انکمپیٹنس ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اگر گیس مل رہی تھی تو لی کیوں نہیں؟ پتہ تھا پچھلے سال ونٹر میں کرائسس آیا تھا. اب تو ہمارے پاس ایک لیسن تھا لاسٹ ونٹرز کا. سر یہ لاسٹ ونٹر کا کرائسس نہیں ہے. پنجاب میں، کے پی میں 200 سال سے مطلب ہزاروں سال سے سردی پڑتی ہے. ہم کو 20 سال کا 30 سال کا کوئی گیس کا تجربہ ہے، 40 سال کا، کہ وہاں پر 1500-1600 ملین کیوبک فٹ گیس کم از کم چاہیے ہوتی ہے. یہ ڈومیسٹک کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ہم کو کوئٹہ میں چاہیے ہوتی ہے، ہمارا ساؤتھ میں چاہیے ہوتی ہے. مطلب یہ کس کو نہیں پتا ہے؟ یہ مطلب یہ کیا نئی بات پتا ہے ہم کو؟ کیا ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہماری گیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے؟ کیا اگر پتا ہے تو پھر گیس لیک کیوں نہیں؟ سر یہ تو میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس وقت اس بات کی بحث جو وزیر کرتے ہیں نا ان پی ٹی آئی کے، کہ بس مطلب یہ کہ نہیں گیس کی شارٹیج نہیں ہے، یا ضروری نہیں تھا لینا، یا ہم نے غلطی کری. یہ غلطی مان کے آگے بڑھ جانا چاہیے کہ بھائی غلطی ہو گئی ایک مرتبہ، پھر یہ تیسرے سال پھر غلطی ہو گئی. یہ مان لیں غلطی. یہ وہی والی بات ہے کہ ہم روز سنتے ہیں کہ مہنگائی دنیا بھر میں ہے. کچھ بین الاقوامی خبروں سے یہ ظاہر ہوا کہ پاکستان نے وقت پہ گیس خریدی نہیں، اور لیٹ جب سپاٹ بائنگ پہ گئے ہیں تو $30 کی بڈ آ رہی تھی. تو کس ریٹ پہ پاکستان نے گیس خریدی ہے جو سپاٹ بائنگ ہوئی ہے؟ سر ایک $17 پہ خریدی ہے اور ایک $30 پہ خریدی ہے. $30 کا مطلب ہے کہ 37.5 آف برینٹ، جو کہ 3 گنا زیادہ ہے مسلم لیگ کے ریٹ سے. تو مطلب اس بار 5 جو کارگوز آئیں گے وہ مسلم لیگ کے خریدے ہوئے آئیں گے. اس میں سے 3 کارگو کی قیمت وہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے 1 کارگو کے برابر ہے. تو ہم 3 گنا سستی گیس اس وقت دے رہے ہیں. نواز شریف کا فیض آج بھی جاری ہے پاکستان میں. یہ اگر آپ اس کی اکنامک کاسٹ میئر کریں تو مفتاح صاحب آپ تو فائنانس منسٹری میں رہے ہیں، شاید بہتر بتا سکیں گے. ایک کارگو جو $8-9 کا مل سکتا تھا، اگر $30 کا لیا جائے تو اس پہ کتنے اضافی پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ اور بجلی بنانے کے لیے اگر اس ایل این جی کو چھوڑ کے ہم فرنس پہ جاتے ہیں تو اس پہ کتنا اضافی خرچ آتا ہے؟ سر ایک کارگو 3.2 ملین کیوبک فٹ کا ہوتا ہے. تو اگر آپ $20 زیادہ لے رہے ہیں تو آپ $64 ملین جو ہے وہ زیادہ دے رہے ہیں ایک کارگو پہ. صرف ایک کارگو پہ 64 ملین زیادہ ڈالر دے رہے ہیں. آپ کو یہ کارگو $4 میں مل رہے تھے. پچھلے سال جب کووڈ تھا تو $4 میں مل رہے تھے، اور اس کمپنی نے یہ کہا تھا کہ ہم سارے آپ کے پرانے معاہدے بھی $4 پہ کر دیں گے. ہم نے وہ نہیں کرا. ہم اس کمپنی سے نہ کرتے، ہم اس وقت بٹ کرا لیتے. ہم نے اس وقت عباسی صاحب نے ہم نے گزارشات بھی کری تھی حکومت سے کہ بھائی یہ کر لو، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری بات تو نہیں سنتے. اب اس کے بعد آپ جو نہ صرف یہ کون سی کمپنی تھی سر؟ لیکن اس کی کاسٹ
یہ ٹریفیگورا کی ایک کمپنی تھی جس نے یہ ان کو $4 کی آفر کری تھی. یہ آپ کے پروگرام میں یہ کاغذ چلتے دیکھ چکا ہوں, آپ نے ایک مرتبہ لگایا تھا کہ $4 کی ہے, اور اگر آپ کے پروڈیوسر چاہیں تو وہ ابھی بھی ڈھونڈ کے لگا سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ان سے نہ لیتے $4 کی, میں کہتا ہوں آپ بٹ کرتے شاید 3.5 کی مل جاتی ہے آپ سے. آپ نے وہ نہیں کرا. اس وقت جب دنیا کی سستی ترین آپ کو گیس مل رہی تھی آپ نے نہیں لی. آپ $6 تو لوکل گیس کا دیتے ہیں جو کوہاٹ سے اور کڑک سے لیتے ہیں, تو آپ $4 کی آپ کو LNG کوئی دے رہا تھا, آپ کو لے لینی چاہیے تھی. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنی ضرورت ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہر سال زیادہ ضرورت ہے. یہ جو 5 انویسٹرز کھڑے ہوئے تھے مسلم لیگ کے دور میں انویسٹ کرنے کے لیے, وہ پاگل تھے کیا؟ جس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ایگزان تھی جس کو انہوں نے بھگا دیا. اور اب اس کے بعد جب آپ اکتوبر کے مہینے میں آپ نے 1220 گیگا واٹ آورز فرنس آئل سے بنائے ہیں, پچھلے سال 100 بنائے تھے, اس بار 1200 بنائے, تو اس کا کون جواب دے گا؟ وہ جو آپ نے فرنس آئل کی جگہ LNG کی جگہ فرنس آئل بنا کے 5 روپے پر یونٹ مہنگا بنایا, اس کا کون جواب دے گا؟ تو یہ دیکھیں, اچھا ہم خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے اضافی کاسٹ جو ہے اگر LNG کی بجائے فرنس آئل پہ جائیں تو $5 فی یونٹ اضافی خرچہ ہم نے کیا ہے بجلی بنانے پہ, اس مسٹیک اپنی غلطی کوتاہی کی وجہ سے. ویریبل کاسٹ اتنی ایکسٹرا ہے اس کی, آپ بالکل ہے. آپ نے کول پہ نہیں بنایا, کول کی ویریبل کاسٹ اور کم ہے, کول بھی پورا نہیں بنایا. مجھے سیریسلی نہیں سمجھ میں آتا یہ پھر جب نیپرا ان کو کہتی ہے کہ میرٹ آرڈر آپ نے خلاف ورزی کری تو وہ اس پہ برا ان کو لگا دیتے ہیں, لیکن نیپرا کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ کر رہے ہیں. پھر جب LNG نہیں ہوتی تو پھر آپ کو فرنس آئل استعمال کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو کیا یہ نہیں پتا تھی کہ اکتوبر کے اندر بجلی کتنی چاہیے ہوتی ہے؟ آپ کو کیا یہ نہیں پتا تھی کہ اکتوبر میں ہر سال نومبر میں گیس چاہیے ہوتی ہے؟ کوئی ایک چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں یہ لوگ. آج پیٹرول پمپوں میں اسٹرائک, آپ کے خیال میں یہ انکمپیٹنس ہے یا یہ کرپشن ہے یا دونوں چیزیں؟ سر میرا خیال تو کچھ اور ہے, لیکن میری گزارش یہ کہ دیکھیں مجھے انکمپیٹنس کا ثبوت تو حاضر ہے نا کہ 1229 بلین کیوبک فٹ انہوں نے ملین کلو واٹ آورز بنائے. انکمپیٹنس کا ثبوت تو موجود ہے. اب معلوم کر کے دیکھ لیں آدمی, اتنی سی اس سے بہت کم بات پہ عمران خان ہمارے اوپر بے ایمانی کا الزام لگاتے تھے, اس سے بہت کم بات پہ عمران خان ہم کو چوری کا الزام لگاتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کرا لو کہ بھائی ہر مرتبہ کیسے بھول جاتے ہو؟ پہلی سردی بھول گئے, چلو پہلی مرتبہ تھی. دوسری سردی بھول گئے, دوسری مرتبہ تھی. یہ چوتھی سردی ہے, اس میں بھول گئے. مطلب ہر سال بھول جاتے ہیں. اب میں ایسا کروں گا کہ اس مارچ میں واپس سے ٹویٹ کر دیا کروں گا کہ یار اکتوبر مارچ آ گیا ہے بھائی, اکتوبر نومبر کے لیے گیس لے لو. مطلب آپ سوچیں کہ حکومت پاکستان اپنے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ PLL ان کو لکھتی رہی ہے, ان کو SNGPL لکھتی رہی ہے کہ ہم کو اتنی گیس چاہیے, یہ پھر بھی اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے. تو یہ کچھ نہ کچھ بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. لیکن بہرحال, لیکن ابھی تو پچھلے سال ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کوئی 17 میل کا پائپ لائن کا ٹکڑا تھا جو سندھ حکومت سے کہہ کے وہ رائٹ آف وے لے کر بنایا گیا تھا. تو اب تو وہ مسئلہ حل تھا, تو اضافی گیس آ سکتی تھی. میں ابھی بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں کر لی گئی تھیں, وہ پائپ لائن بھی ڈال دی گئی تھی, تو پھر گیس کیوں نہیں لی گئی؟ یہ بات تو کوئی سمجھ سے, عقل سے, کسی لاجک سے بالا تر ہے. ابھی نہیں میں سمجھ پایا اس کو. سر آپ تو سوچیں کہ 900 ملین کیوبک فٹ روز کا ری گیسیفائی کرنے کا ایگرو نے لا کر شپ کھڑا کر دیا, برانڈ نیو سیکویا کا, اور کوئی پیسے نہیں مانگ رہا تھا, خالی کھڑا ہوتا. جب آپ کو چاہیے آپ اس سے زیادہ گیس لے سکتے, آپ نے اس کو واپس بھجوا دیا. آپ نے کہا نہیں, وہی 8 سال پرانا لے کر آؤ جو کم کرتا تھا. یہ بڑی ان کی لاجک تھی کہ آپ گاڑی رینٹ کر رہے ہیں, آپ کو کوئی بولتا ہے لینڈ کروزر نہیں لے لو, آپ نے بولا نہیں یار مجھے وہی لا کے دو سوزوکی پرانی والی. تو آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے, جبکہ کرایہ بھی نہیں لگ رہا, کہ پیٹرول بھی معاف ہے. اس کے بعد آپ نے یہ مطلب ان کو لے کے ہی نہیں آنی. اگر میں آپ بتاؤں, اگر آپ وہاں پہ اور نئے ٹرمینل بھی لگا لیں, اگر نئے ٹرمینل بھی لگتے ہیں, لیکن جب تک گیس پائپ لائن نہیں لگے گی آپ کیسے زیادہ گیس لے کے آئیں گے؟ 14-16 کارگوز تو لے آئیں گے, لیکن آپ کو تو 24 کارگو کی پلاننگ کرنی ہے. حکومتیں اس طرح پلان نہیں کرتی ہیں, حکومتیں 10 سال کا پلان کرتی ہیں, 15 سال کا پلان کرتی ہیں. آپ کے خیال میں کون سی پائپ لائن لگنی چاہیے؟ اب آپ کے خیال میں کون سی پائپ لائن لگنی چاہیے؟ ایک پائپ لائن جو کہ رشیا سے ہم نے سائن کرا تھا, اور جو کہ ہونے والی تھی, رشین گورنمنٹ کر رہی تھی, وہ رشیا گورنمنٹ سے کروا لیں. آپ کو نہیں کرانی رشین گورنمنٹ سے, نہ کروائیں. آپ SSGC اور SNGPL کو بول دیں ایک 1200 ملین کیوبک فٹ گیس لے جانے کے لیے 42 انچ چوڑی پائپ لائن کراچی سے لاہور تک لگنی ضروری ہے, ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے سالوں میں پنجاب میں گیس کی بہت زیادہ شارٹیج ہو جائے گی. اور گیس ٹرمینل LNG مزید لگانے کی ضرورت ہے؟ سر
5 پارٹیاں ریڈی تھیں، دنیا کی سب سے بڑی آئل اینڈ گیس کمپنی ایگزون ریڈی تھی، وہ چلے گئی ہے۔ ابھی بھی 2 پارٹیاں ہیں جن سے یہ بات کر رہے ہیں، کبھی ہاں بولتے ہیں کبھی نہ بولتے ہیں، 2 سال سے وہ لوگ ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ایک قطر گیس بھی شامل ہے، دوسری ایک مٹسوبیشی شامل ہے۔ اس کو نہ بھگائیں، ان کو لگائیں، لیکن ان کو آپ نے مجبور کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی کیپیسٹی لگا رہے ہیں کیونکہ آپ نے پائپ لائن نہیں بنائی۔ آپ پائپ لائن بنائیں، آپ ایگرو کو کہیں، پی جی پی ایل کو کہیں کہ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، آپ کو فری میں کیپیسٹی مل رہی ہے، اور آپ یہ مطلب اور گیس کو ایک لاسٹ کویسچن آپ سے مفتاح صاحب پوچھ لوں، جسٹ 30 سیکنڈز۔ جو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہے اس میں اسٹیٹ بینک کو کافی اختیارات دیے جا رہے ہیں ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے، اور اس میں فسکل مانیٹری بورڈ کو ختم کیا جا رہا ہے، آپ کا اس پہ رد عمل کیا ہے؟ ویری بریفلی۔ سر اسٹیٹ بینک تو ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ تھا، ہمیشہ سے فورن ایکسچینج سیٹ کر سکتا تھا، اس کی پرائسز ہمیشہ سے ڈیسائیڈ کرتا تھا انٹرسٹ ریٹس مانیٹری پالیسی کمیٹی میں۔ یہ اسٹیٹ بینک کے جو انڈیپینڈنس ہے اس کو ہم نہیں، اب اس کے اوپر ہم کوئی آواز نہیں اٹھا رہے۔ آپ نے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، فرد واحد کو جو اختیارات دے دیے ہیں، جو فرد واحد کو آپ لارڈ گورنر بنا رہے ہیں، وائس رائے جو کہتے ہیں بنا رہے ہیں، اس کو اتنے آزادی، اس کو پارلیمنٹ سے اوپر لے کے آ رہے ہیں، وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور میں پھر یہ کہتا ہوں حکومت سے کہ یہ آئی ایم ایف سے بات کرے، ہم کو دنیا میں کوئی ایک اور ملک دکھا دے جس کے اندر گورنر فرد واحد کی اتنی انڈیپینڈنس ہے کہ ایک پوری جو پارلیمنٹ ہے وہ صرف فسکل پالیسی کرتی ہے۔ گورنر صاحب نہ صرف مانیٹری پالیسی کریں گے بلکہ ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے، وہ پارلیمنٹ کو سال میں ایک رپورٹ دے دیں۔ اگر پارلیمنٹ بینکاری کے بارے میں کوئی قوانین بھی بنائے گی تو پہلے گورنر صاحب سے ان کو اجازت لینی پڑے گی۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس قسم کی گورنر صاحب کو، فرد واحد کو جو خود آئی ایم ایف سے آئے ہوئے ہیں، ڈپٹی گورنر کو آئی ایم ایف سے لے کے آئے، ان کو اس قسم کی اجازت دینے کی، اس قسم کی اتھارٹی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وزیر اعظم پاکستان کے پاس مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ، بہت شکریہ، ساتھ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔